دفعہ پھر سے خوشامدید کہتے ہیں اور ناظرین بتاتی چلوں آپ کو کہ ابھی بریک تھی اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد ارشد لودھی صاحب نے، اور اب ہم ان سے گزارش کریں گے وہ ایک کلام ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سرکار کے جیسا کوئی ہنسی، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، کسی غیر کے در جھک جائے جبھی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ حسنین و علیوں زہرا کا صدقہ میرے آقا دیتے ہیں، صدقہ میرے آقا دیتے ہیں، جھولی نہ بھرے طیبہ کے مکی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ جو مانگو آقا سے چاہو دامن کو اپنے پھیلاؤ، دامن کو اپنے پھیلاؤ، جو مانگو آقا سے پاؤ دامن کو اپنے پھیلاؤ، دامن کو اپنے پھیلاؤ، آ جائے ان کے لب پہ نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ سدرا سے عرش معلی تک معراج کی شب پہنچے آقا، معراج کی شب پہنچے آقا، سرکار میرے، سرکار میرے رک جاتے کہیں ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یاسین و مزمل اور قرآن میں کہا ہے اللہ نے، قرآن میں کہا ہے اللہ نے، کوئی تم سا ہنسی اے سرور دی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی ہنسی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ جب پوچھا پیارے آقا
हंसी कोई तुम सा हंसी ऐ सरवर दी मुमकिन ही नहीं मुमकिन ही नहीं सरकार के जैसा कोई हंसी मुमकिन ही नहीं मुमकिन ही नहीं सरकार मदीना रहमत से महरूम न रखिए अरशद को महरूम न रखिए अरशद को सरकार मदीना रहमत से महरूम न रखिए अरशद को महरूम न रखिए अरशद को पाए न सुकून ये कल्ब हज़ी मुमकिन ही नहीं मुमकिन ही नहीं। और जी अलामा साहब अपने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से टूटा था। सवाल ये था कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें हम फितरा नहीं दे सकते। देखें, जो ज़कात की मद्दात सूरह तौबा में बयान हुई हैं वो 8 हैं जी, और उसका आगाज़ यहाँ से हुआ कि इन्नमस सदक़ातु लिलफ़ुक़रा, फ़ुक़रा से इसको शुरू किया जाएगा। और जो सदका फ़ितर है या फ़ितराना है तो उसके मुताल्लिक़ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोमतुल लिल मसाकीन, कि आज के दिन आप फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए खाने का आपने इंतज़ाम करना है, चूँकि जिन्स की शक्ल में उस ज़माने में सदका फ़ितर दिया जाता था। जी जी। और अब जो आज सूरत हाल है इसमें उलमाए किराम का ये एक इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि सबसे पहली मद जो फ़ुक़रा की है, मसाकीन की है, जब तक वो मौजूद हैं तो दूसरी मद्दात में खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो फ़ुक़रा आपके मुल्क में 60% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। अल्लाह। और मौलाना रोशनदीन साहब ने भी इशारा किया कि जो मदारिस हैं जी, यानी बड़े बड़े मदारिस जहाँ इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 30 लाख तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम है, जी। उसमें भी ज़्यादातर गरीब घरानों के बच्चे हैं। सही। तो लिहाजा इन मद्दात पे पहले खर्च किया जाए। और दूसरा, जो आदमी साहिब हैसियत है, ठीक है, या मालदार है तो वो सदका फ़ितर का मुस्तहिक नहीं है। ठीक है। अगर वो वक्ती तौर पर किसी कर्ज के नीचे आ गया है या किसी मुश्किल के नीचे आ गया है तो ज़कात का तो वो मुस्तहिक है, लेकिन सदका फ़ितर का वो मुस्तहिक नहीं हो सकता। अच्छा अलामा साहब, ये ज़कात और फितरा में फ़र्क क्या है? देखिए, उसमें भी आप पैसे दे रहे हैं, उसमें भी आप पैसे दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, लेकिन ज़कात जो है आपके उस माल पर है जो निसाब को पहुंच जाए और हाल अलैहिल हौल, उस पर 1 साल गुजर जाए। ठीक है। और ज़कात की एक मिकदार है, 2.5% अहले सुन्नत के नज़दीक जी जी, और 20% अहले तशरीह के नज़दीक। ठीक है। अब सदका फ़ितर जो है वो जो आपके पास माल है उस पर साल गुजरने का, बल्कि महीना आज ही आपके पास वो आया है, आपने सदका फ़ितर जो मुकर्रर पैमाना है उसके मुताबिक अदा कर देना है। ठीक है। अगर आप अनाज नहीं दे रहे तो जिस तरह इस साल उलमा ने उसकी एक रकम यानी कम से कम 350 रुपये रख दी है आटे के लिहाज से, ठीक है, और बाकी जो अजनास हैं उस लिहाज से जो आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से दे दें। और कोशिश ये करें, यानी आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि शायद ये कोई तावान तो नहीं है, आप ये कोशिश करें कि आप खुश दिली से दें। सही बात। और एक मेरा भी तजर्बा है और बहुत सारे उलमाए किराम इस तजर्बे से गुजरे हैं, और हम जब मिलते हैं तो ये तजर्बात शेयर होते रहते हैं कि आज आपने कोई चीज़ अल्लाह की राह में दी तो पर्दा गैब से कल आपकी मदद हो जाएगी। क्या कहने, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो फौरी तौर पर अपने बंदों की मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये जो ज़कात है या सदकात है, आम जो सदकात है, जी जी, आपको पता है कि कोई भी मुसीबत बला आप पर आने वाली है वो उससे यानी कि टल जाती है। और मैं एक छोटा सा वाकया बयान करके आपको बात खत्म करूंगा, थोड़ा सा मुख्तसर, क्योंकि हमें फिर ब्रेक पर जाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी लोगों को बता दिया करते थे कि आज इस आदमी का इंतकाल होना है,
تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک آدمی گزرا تو کہا کہ آج اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب پلٹ کے شام کو وہ آ گیا تو حواریوں نے کہا یہ تو زندہ ہے، اس سے بلایا، کہا کوئی صدقہ کیا آج؟ اس نے کہا میں تو لکڑہارا ہوں، کیا صدقہ کروں گا؟ کہا پھر بھی سوچ لو۔ اس نے کہا میں کھانا جو اپنے ساتھ لے گیا تھا تو جنگل میں ایک آدمی آواز لگا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو میں نے اسے کہا جنگل میں ڈھونڈ رہے ہو بھائی، آبادی میں جاؤ۔ اس نے کہا یہی میرا رب مجھے دے گا۔ تو کہنے لگا میرے دل اور دماغ پہ وہ جو الفاظ تھے وہ تیر بن کر گرے، جو میرا کھانا تھا میں نے اس کو دے دیا، اور میں نے کہا کہ میں گھر جا کے کھا لوں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گٹھا لکڑیوں کا سر پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اسے نیچے اتارو، کہا اس کو کھولو۔ ایک سانپ پھنکارتا ہوا اس میں سے نکل کر چلا گیا۔ فرمایا اس سانپ نے کاٹنا تھا اس کے سر پہ اور اس کی موت واقع ہونی تھی، تو اللہ نے وہ جو محض ایک وقت کا کھانا تھا، اور غریب کا کھانا کیا ہوگا؟ اچار ہوگا، ایک پیاز ہوگی، ایک دو روٹی ہوں گی، بڑی بات ہے کوئی دال ہوگی، کوئی معمولی سبزی ہوگی، تو اس معمولی کھانے نے اس کو نئی زندگی دے دی۔ تو یہ ہے صدقے کا آؤٹ پٹ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، صدقہ دیجئے، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ پروگرام میں پھر سے ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز، اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے AY مارکیٹنگ کی تعاون سے۔ علامہ صاحب مجھے یہی بتائے گا، کیونکہ رمضان اب بالکل آخر میں ہے، کل ممکنہ طور پر چاند رات ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تکمیل رمضان پر روزے داروں کو کیا ثواب ملتا ہے یا کیا انعامات ملتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یعنی جیسے آج طاق رات ہے، جی لیلۃ القدر، یا پچھلی جو طاق راتیں گزر گئیں ممکن ہے ان میں لیلۃ القدر ہو، بالکل، تو فرشتے زمین پر آ کر اللہ کے بندوں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اب جب چاند رات ہوتی ہے تو یہ فرشتے رب العالمین کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب رب العالمین ان سے مکالمہ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جو مزدور یا جو عامل اپنی مزدوری اپنی ڈیوٹی مکمل کر لے اس کو کیا ملنا چاہیے؟ جی جی، تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین اس کو پوری اجرت، پورا معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کے روزوں کو قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو وہ جو فرشتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی طرف نکلو جو آپ کا رب کریم ہے، جو آپ کا رب مہربان ہے، یعنی عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو جب ایک اجتماع ہوتا ہے، یعنی ہمارے یہاں دو طرح کے اجتماع ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے میدانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جو بڑے میدانوں میں اجتماع ہیں یا بڑی مساجد میں اجتماع ہیں، تو رب العالمین کے بندے جب گڑ گڑاتے ہیں رب کے سامنے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی بزرگی کی قسم، اور اپنے عرش کی اور اپنے مقام کی بلندی کی قسم کہ میں نے آپ سب کو بخش دیا، اور آج کے دن جو تم مجھ سے سوال کرو گے میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد فرشتے آواز دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو کہ آپ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر آپ اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ۔ تو گویا کہ یہ تکمیل رمضان پر عید الفطر کے دن پہلے ہی دن بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اتنا بڑا انعام دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو، کوئی سا بھی نقطہ نظر ہو۔ تو یہ خاص مہربانی ہے رب العالمین کی اہل ایمان پر، مسلمانوں پر۔ تو یہ ایک پیغام بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم روزے میں جو بھی روزے کی ریکوائرمنٹ ہے مکمل طور پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات دیں، فطرہ دیں، تاکہ ہم رب کے بخشے ہوئے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب کیونکہ ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ آج شب قدر بھی ہو، کیونکہ 29ویں شب ہے، تو جو ہے وہ آپ دعا کیجئے ہم سب کے لیے، اور جو ادھر ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے بڑا زرعی موقع ہے، یہ آخری طاق رات ہے، اور اللہ رب العالمین دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ایک ٹیم یہ ہمیں کیمرے کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں آپ ہیں، پورا مہینہ آپ نے محنت کی،
مولانا روشن دین ہے، میں گناہگار بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور ہماری سارا جو شیف ہیں جی اور یہ اور کچھ لوگ پیچھے ہیں ہاں بیک جو اس کو چلا رہے ہیں، صحیح بات ہے، جیسے ہمارے آصف کلام صاحب ہیں اور دوسرا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، تو ان سب کے لیے دعا۔ اور اس سے پہلے جو مرحومین ہیں، آپ کے والد صاحب نصیر احمد صاحب ہیں، جی جی میری سسٹر جن کا ابھی رمضان میں انتقال ہوا، میرے والد صاحب ہیں، میری بڑی سسٹر ہیں، روشن دین صاحب کے والد صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، قاری مصدق الامین کے والد صاحب ہیں، اور دیگر آصف کلام صاحب کے اور دیگر جتنے لوگوں کے مرحومین ہیں، جی پہلے مرحومین کے لیے دعا کریں گے، بالکل بالکل پھر بیماروں کے لیے دعا کریں گے، پھر انشاءاللہ۔ اپنے جو ہماری ٹیمیں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ جی جی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب العالمین، جو تیرے بندے ہمارے آباء و اجداد، سونیا کے والد نصیر احمد صاحب، ہمارے روشن دین صاحب کے بھائی، میرے والد اور میری دو بہنیں، قاری مصدق الامین کے والد صاحب، آصف کلام کے دیگر، یا اللہ جو تیرے پاس آ گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو جنت میں بلند و بالا فرما، اپنی پسندیدہ ترین جنت، جنت الفردوس کو ان کا مقام اور ٹھکانہ بنا، اور اے اللہ جنت عدن کی جو عظیم نعمتیں ہیں ان سے ان سب کی مہمان نوازی فرما۔ اور آج ہم اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دعا اور جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے لیے منظور اور مقبول فرما۔ اور جو بیمار ہیں اس وقت پوری دنیا میں، اور خاص طور پر جو میٹرو ٹی وی کو دیکھنے والے لوگ ہیں، ناظرین، ان کے عزیز و اقارب، یا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ کافیہ شافیہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اشفہم بشفائک و داوہم بدوائک، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اشف مرضانا و مرض المسلمین۔ اور اپنی ٹیم کے لیے خصوصی دعا کریں، انتھک محنت کی ہے پورا مہینہ، اور ناظرین کے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلایا ہے۔ اے اللہ یہ جو ٹیم ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور آصف کلام صاحب بھی سامنے کھڑے ہیں، سارا فرحان بھی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور دیگر جو اندر ٹیکنیکل اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کی عزتوں کو، آبروؤں کو، اور عزتوں اور آبروؤں کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، رب العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم جادوگروں کے جادو سے ان کو محفوظ فرما، بد نظروں کی کھا جانے والی نظروں سے ان کو محفوظ فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جابروں کے جبر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ڈکٹیٹروں کی ڈکٹیٹرشپ سے رب العالمین محفوظ فرما، اور اے اللہ اس دنیا میں ان کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو انہوں نے محنت کی اسے اپنے دین کے لیے بھی قبول فرما، اس ملک کے استحکام کے لیے بھی قبول فرما، یا اللہ یہ ریاست مملکت پاکستان جو 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا، اے اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بھی بدخواہ ہیں اس اسٹیٹ کے، اس ملک کے، ریاست کے، ان کی سازشوں کو ناکام اور نامراد فرما، اور اس ملک کے استحکام کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کا جو عفریت اور جن اور دیو جو بے قابو ہو چکا ہے، اے اللہ تو اپنی کمال مہربانی سے، اپنے حکم احکام سے اس کو کنٹرول فرما، رب العالمین عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما۔ اسی طرح بہت ساری ہماری بہنیں پریشان ہیں، فیملیاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے رشتوں ناتوں کے لیے،
اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے معاملات کو حل فرما، جو مالی معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کو حل فرما، اور اے اللہ جو جھگڑے ہیں، جو تنازع ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنے کی اپنے بندوں کو توفیق عطا فرما، ان کو بہم شیر و شکر بنا دے، اور اے اللہ رب العالمین یہ جو طاق رات ہے اگر یہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہاں فیصل بلوچ اور دیگر اے اللہ ان سب کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان کو آسان فرما اور صحیح معنوں میں حل فرما، اور رب العالمین دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے، اور اے اللہ نفرتوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے۔ رب العالمین ہم تیرے گناہگار بندے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، اے اللہ تیرا فرمان یہ ہے کہ میرے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی ہے انہیں خالی واپس کرنے پر، اے اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تو ہمیں نواز دے رب العالمین، اور اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ ان لوگوں میں شامل کرنا جو تیرے دربار سے اے اللہ جو تیری جناب سے تیرے خزانوں سے جھولیاں اور دامن بھرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہاں بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں کی ہیں ان کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے سب کی۔ اور اب ساتھ ہی ہے جو میں گزارش کروں گی احمد برادران سے کہ وہ کوئی کلام جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئے، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دمام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی نبی رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہے قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ
اپنی جبیں رہ گئے زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئے ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں مت جائے گا، لوٹ کر آئے گا نور سحر میں، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا اور آپ کا سیگمنٹ جو بہت فیوریٹ ہے، فوڈ کلب. ویلکم بیک ٹو نور سحر. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو میں فوڈ کلب میں، اور ہمارے ساتھ ہے سارہ فرحان. السلام علیکم سارہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اور کیا بن رہا ہے آج؟ اچھا جی، بالکل کیا بن رہا ہے. اب ظاہر رمضان کریم جو ہے وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور عید کا جو ایک تہوار ہے وہ ہمارے پاس قریب آتا جا رہا ہے، تو اس کی مناسبت سے جو ہے ہم نے سوچا کہ ساتھ ساتھ کچھ ایسا میٹھا بھی ہو جائے. اور ظاہر کہتے ہیں کہ جب رمضان کریم ختم ہوتا ہے تو قرآن پاک جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی وہ ختم قرآن بھی ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ کچھ میٹھا بنایا جاتا ہے گھروں میں اور پکایا جاتا ہے، اور وہ ڈسٹریبیوشن ایک سیریمنی ہوتی ہے، بانٹا جاتا ہے سب جگہ. تو ہم نے سوچا کہ اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم کچھ نہ کچھ ایسا بنائیں. اور سارا اس کو کہتے بھی تو میٹھی بھی تو کہتے ہیں نا، تو میٹھا تو پھر لازمی ہے. بالکل جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام پیاری پیاری بہنوں کو، دوستوں کو، خواتینوں کو سلام کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ جو ہمارے فوڈ کلب میں یعنی کہ کچن سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارا انتظار کرتی ہیں. اور جی ان کو وہ تہہ دل سے جو ہے وہ شکریہ بھی اور خوش آمدید بھی کہ جی ہمیں پسند کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں ہمارے سیگمنٹ کو. اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے فوڈ کلب کا. بالکل بالکل ایسا ہی اور ہے. یہ سارا جو ساری محنت ہے وہ سارا کی ہے. اور اس میں 4 چاند لگایا ہے سونیا نے. نہیں آپ کے دم سے بھائی یہ فوڈ کلب ہے، اس میں رونق ہے. تو بن کیا رہا ہے آج؟ اچھا جی، آج کیا بن رہا ہے؟ تو ظاہر ہم نے جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کری ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ میٹھا ہی بن رہا ہے. وہ کیا میٹھا بن رہا ہے ہم جلدی سے بتا دیتے ہیں جھٹ پٹ سے. اچھا جی، بن رہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا لوکی کے کباب. ہاں سنا میں نے. صحیح ہے. آپ نے سنا ہوگا لوکی کا حلوہ. لوکی کا حلوہ. کیا آپ نے لوکی کی کھیر کا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں میں نے نہیں سنا. تو جی بالکل آج ہم لوکی کی کھیر بنانے جا رہے ہیں. اب بالکل اچھا کیا ہوتا ہے کہ لوکی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ سبزی تھی. سنت ہے اسے کھانا. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں وہ نہیں پسند کرتے لوکی کو. تو جی اس کا بہت سارے طریقے نکالے حلوہ بنانا، لیکن حلوہ بھی بچے شوق سے نہیں کھاتے. کباب بنا کے دیے، کباب بھی بچے کہتے ہیں نہیں جی یہ وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. بالکل. تو جی ہم نے سوچا کہ ساگو دانہ کی کھیر ہوتی ہے، چاول کی کھیر ہوتی ہے، شکر گندی کی کھیر ہوتی ہے سونیا، تو ہم کیوں نہ لوکی کی کھیر بنائیں. اور تاکہ کیونکہ ہمیں ظاہر ہے بچوں کو تو دینا ہے نا کسی نہ کسی طرح سے. لگ رہا ہے مجھے اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا باقی جو کھیر ہم بناتے ہیں چاول سے. ایسا ہی ہے ایسا ہی. تو ہم لوکی کی کھیر بنانے جا رہے ہیں، اور اس کا بہت سمپل سے انگریڈینٹس ہیں. ہم نے ملک لے لینا ہے. آپ چاہے وہ پاؤڈر فارم میں لیں یا لیکوڈ فارم میں، یہ آپ کی اپنی مرضی. ہاف کے جی آپ نے ملک لے لینا ہے. اچھا جی، اب لوکی کس طرح سے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوکی لے کے کدوکش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے. کدوکش کیا اور بوائل کر، جیسے رائتا بناتے ہیں. بالکل. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوکی کا رائتا بنتا ہے، تو آپ نے کدوکش کری اور لوکی کو جو ہے نا بوائل کر لیا، اور بوائل کرنے کے بعد اس سے جو ہے اسٹینر میں اسٹین کر لیا. ٹھیک ہے جی. اس کا جتنا پانی تھا وہ آپ نے بالکل ڈرائی کر لیا. اب جی آپ نے کیا کرنا ہے، اس ملک کے اندر وہ لوکی ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ شوگر بھی ایڈ کر دینی. شوگر یہ ملک جو ہے یہ آپ آلریڈی بوائلڈ ہوگا یا اس وقت کریں گے یہ کیا؟ نہیں اچھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں لیا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے بوائل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر فریش ملک ہے تو بھی آپ بوائل ہی کیجیے گا، لیکن زیادہ نہیں کیجیے گا کیونکہ لوکی بھی نا آپ نے جب بوائل کرنی ہے نا تو اس کو فل بوائل نہیں کرنا. اس کو ہاں جی بالکل کچا پکا اس کو ہاف ڈن کر کے اسے آپ نکال لیجیے گا. ساتھ ساتھ وہ جو اپنے ملک کے اندر وہ پکتی رہے گی نا. آپ نے گجریلا کا نام گاجر کی کھیر جسے کہتے ہیں. گجریلا کا نام نہیں سنا، میں بناتی ہیں بھائی، زبردست ہو گیا. تو اسی طرح سے آپ نے لوکی کو بھی نا اسی کے اندر پکانا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ پکتی رہے گی تو اس کا جو ایک فلیور ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے ایک وہ ملک کے اندر خود بخود ایڈ ہوتا رہے گا. اب
آ جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید انٹرسٹنگ اور ذائقے دار بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کنڈنس ملک لے لینا ہے، یعنی کہ چینی کی ہم نے مقدار یا کوانٹٹی بہت کم رکھنی ہے، کیونکہ اب ہم آگے اور بھی ایسی چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ اس کو بہت ہی یمی اور فلیورفل بنا دیں گی، سویٹ ہوگی وہ بھی بالکل۔ already، تو کنڈنس ملک آپ نے ایڈ کر دینا ہے، وہ آپ نے ڈال دیا بالکل ملک کے اندر، اس کو اچھے سے چلاتے گئے پکاتے گئے، کیونکہ میں نے سنا بھی ہے جیسے سمپل کھیر بناتے ہیں، بالکل بالکل اس کے اندر رائس آپ نہیں ڈالیں، نہ ڈالیں، کوئی thickness آ جائے گی بالکل آئے گی، بالکل آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں جب لوکی اسی ملک کے اندر پکے گی نا تو وہ تھکنیس آتی رہے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں، مجھے نہیں پتا شاید آپ کے یہاں ایسا ہوتا، لیکن میرے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میری دادی کے زمانے سے، میری دادی جو ہے وہ جب چاند رات ہوتی تھی نا تو اچھی طرح سے مجھے یاد ہے رات 11 بجے جو ہے نا ہمارے گھر میں ایک پتیلا اور دیگچا چڑھ جاتا تھا کھیر کا، وہ پوری رات سلو آنچ پہ پکتا رہتا تھا، اور وہ کھیر جب صبح میں ہم دیکھتے تھے وہ پنک ہو رہی ہوتی تھی، ہاں اس کا کلر تھوڑا پنکش ہوتا ہے، سونیا اس کا ٹیسٹ اتنا یمی ہوتا تھا، بہت مزے کا ہوتا تھا۔ ایون جب ہم وہ پتیلا خالی ہونے کا ویٹ کرتے تھے تو ہم چاہتے تھے جیسے ہی وہ خالی ہو تو لڑائیاں ہوتی تھی ہم میں کہ ہم اس کو جو ہے نا اس طرح سے اسکرب کر کے اس کو کھائیں، اتنا فلیورفل اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا تھا، کلر بہت اچھا ہوتا تھا، سو جتنی بہت مزے کا کھیر اتنی ہی لذیذ ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ لیکن چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہی جھٹ پٹ ہے تو ہم نے کیا کیا ہے جھٹ پٹ سی اپنی کھیر اور ڈیزرٹ بنانا آپ کو سکھایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اس وقت کنڈنس ملک نہیں آتے تھے، صحیح بات ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، یہ والی کہاوت آپ نے سنی ہوگی، تو بہت میٹھا ہوتا ہے، جی تھوڑا بالکل کم ہی ڈالیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کھویا ایڈ کر دینا ہے، ہاں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے۔ لاسٹ میں پتہ ہے آپ کیا کریں کہ سم ٹائم جو ہے وہ بالکل جب آپ ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے جو ہے وہ ایک پاؤڈر فارم میں جو ملک آتا ہے آپ نے وہ ہلکا سا اس کے اوپر سے اسپرنکل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لٹرلی بہت اچھا فلیور آتا ہے، ٹھیک ہے، کریمی سا ہو جاتا ہے، تو اچھا اس میں کچھ آپ نے الائچی یا الائچی جی میں بتاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، یہ ہم جب کریں گے جب ہم نے لوکی ڈالنی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ الائچی پاؤڈر پیس کے ہم ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں ڈال رہے کوئی ایشو نہیں، بہت سارے بچے نہیں کھاتے، میرے گھر میں نہیں کھاتے، میرے بچے بھی نہیں کھاتے، کیا کرتی ہوں میں کیوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے، ایسنس، ٹھیک ہے، کیوڑا ایسنس آپ نے ایڈ کر دینا، کتنا ڈالیں گے وہ بھی نہیں ہے، وہ 1 or 2 ڈراپس جسٹ، کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، آپ کے بچے اسے بھی پسند نہیں کرتے، آپ نے وینیلا ایسنس ایڈ کر دینا ہے، وینیلا ایسنس کھا لیتے ہیں بچے، اس کے علاوہ کیوڑا اور الائچی والے وہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا لوکی کی کھیر بھی ہو گئی ہے ہمارے پاس، گجریلا بھی ہو گیا ہے، آپ پائن ایپل کھیر بھی بنتی ہے، ریئلی، یس، اور بہت مزے کی ہوتی ہے۔ آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ وہ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ دیکھیں پائن ایپل تو ویسے ہی بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں، ہم بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن لوکی بچے جو ہے وہ کھانا تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرتے ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ وہ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوں گے سارا آپ ہی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کری، لوکی کا طریقہ جو بتا دی اماؤں کو وہ کھیر بنائیں گے اور پھر ان کو کھلائیں گے، لیکن یہ بہت مزے کی بنے گی، اگر آپ بہت ہیلدی بھی ہوگی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ آپ اگر سبزی ویجیز کی فارم میں وہ نہیں کھا رہا ہے، کباب کی فارم میں نہیں کھا رہے تو آپ اسے پلیز سویٹ ڈیزرٹ کے طور پہ بنا کے دیں، بچے بہت ایزیلی کھاتے ہیں۔ ابھی ہر سبزی کی آپ کھیر مت بنانے بیٹھ جائیں گا، یہ لوکی کی ہی کھیر بنائے گا، یہ ساتھ ساتھ اچھا پھر اس کو خوب سارا پکانا ہے۔ میں نے اسی کے اندر ہی نا ڈیورنگ پروسیس یعنی کہ جب یہ بن رہی تھی تو میں نے اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیے، ڈرائی فروٹ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے بجٹ میں ہے جو بھی آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہ پکتی رہے گی خود تھک ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تھکنیس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے رائس لے کے اسے واش کر کے آپ نے ڈرائی کر لینے ہیں اور ڈرائی کر کے اس کو بلینڈر سے پیس لینا ہے تھوڑا سا، تو جھٹ پٹ سی ہماری ریسیپی ریڈی ہو جائے گی۔ کچا پن نہیں آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا کیونکہ وہ پک رہی ہوگی کھیر تو ہماری۔ اچھا جب یہ پک رہے گی ڈیورنگ کوکنگ اس میں ڈالیں گے، ایسا ہی ہے، تو آپ نے وہ ایڈ، پھر بھی وہ بھی ایڈ نہیں کرنے کیونکہ ظاہر سوئیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہماری جو میٹھی عید ہوتی ہے اس کو شیر خورما یا پھر سوئیوں کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے سوئیاں لینی ہے، ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کر دینا، تو اس سے بھی گاڑھی ہو جائے گی اور بہت ٹیسٹ فل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ ویریشن کر سکتے ہیں، جتنا آپ ویریشن کریں گے اتنی چیز آپ کی اچھی بنتی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے، ایگزیکٹلی، کبھی کبھی نا ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جی ہم اسے بھی انجوائے کرنا چاہیے، کیا ہوا جی سب جگہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور کیا کرتے وہ ہم خود کھا لیتے ہیں۔ چلیں جی یہ سارا ایک دفعہ سب جو انگریڈینٹس ہیں کیونکہ ہم نے توڑ کے بتائیں، ایک ساتھ جو ہمارے ناظرین ویورز کو بتا دیجیے۔ میں بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں دوبارہ سے جھٹ پٹ سے، ½ kg آپ نے ملک لینا ہے، اٹس ڈیپینڈ آن یور کہ آپ
آپ نے ملک کی فارم میں لینا ہے یا لکوڈ فارم میں لینا ہے یا پھر پاؤڈر فارم میں لینا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے بوائل کر لیا, 1 بوائل آیا, اس کے اندر الائچی پاؤڈر, کیوڑا, وینیلا ایسنس, کچھ بھی آپ نے جو آپ کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوکی کو کدوکش کر لینا ہے جتنا آپ کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کدوکش کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ 1 بوائل آنے پہ اس کو ڈالنا ہے اور فوراً نکال لینا ہے. بہت کوک نہیں کرنا, اسے بہت پکانا نہیں ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو اسٹرینر سے اسٹرین کر دینا ہے, پانی اس کا ڈرائی ہو جائے, خشک ہو جائے, آپ نے نکال لیا. اس کے بعد آپ نے وہی بوائل جو ہمارا ملک ہو رہا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا. ساتھ ساتھ شوگر ایڈ کرنی, شوگر کی کوانٹٹی کم رکھنی, یعنی کہ آپ ½ kg اگر ملک لے رہے ہیں تو آپ نے ڈش آؤٹ کرتی ہوں, آپ نے جو ہے یہ میں کرتی ہوں, آپ اپنے بتائیے. آپ نے جو وہ ½ kg ملک کے اندر آپ نے جو ہے وہ ½ کپ شوگر ایڈ کر لینی نہیں ہے, بلکہ ½ کپ سے بھی, کیونکہ اس کے بعد ہم نے پھر کیا ایڈ کرنا ہے, اس کے اندر کنڈنس ملک ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے وہ ایڈ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں, بجٹ آپ کا پاس ہے, کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کے بجٹ میں آ رہی ہیں چیزیں وہ آپ یوٹیلائز کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ریسیپی کے لیے کہ جی اس ریسیپی میں یہ چیز تھی تو ہم نے یہی چیز ایڈ کرنی ہے. کوکنگ میں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے. اور اس کے آلٹرنیشن کی طرف جائیں کہ اس کے آلٹرنیٹ ہم کیا چیز ہے جو کہ ہم اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی اس کے اندر آپ نے پھر ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے. اس کے ساتھ ساتھ کہ سونیا نے بہت اچھی بات بولی کہ اس کی تھکنیس کیسے آئے گی, ہمیں جلدی بھی بنانی ہے اور ظاہر گاڑی نہیں ہوتی, تو کیا کریں, آپ نے کیا کرنا ہے, سیوئیاں ایڈ کر دینی ہے. سیوئیاں نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ نے رائس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لے لینا ہے, 1 مٹھی بھی آپ سے بھی کم اگر آپ رائس لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسے واش کرنا ہے. واش کرنے کے بعد ڈرائی کر کے اسے بلینڈر میں پیس لینا ہے, اور جب وہ پک رہی ہوگی کھیر آپ نے وہ جب بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس کی ڈیکوریشن بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ میرے پاس سمپل جو وہ پسا ہوا کھوپرا ہے, ریپڈلی سب کرنا ہے سارا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا. بالکل یہ ہمارا پسا ہوا کھوپرا, بس وہ اس کے بعد پھر ہماری جو جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا کھیر کو, وہ پکتی رہے گی. پکنے کے بعد ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا ہے. اور یہ آپ نے کیا اسپرنکل کیے, یہ میں نے پسا ہوا کھوپرا, اس کے اندر تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا تو کلر چینج ہو گیا. بالکل, کیونکہ جی فوڈ جو ہمارے پاس پسا ہوا کھوپرا ہوتا ہے وہ بھی وائٹ ہے اور کھیر بھی وائٹ ہے, تو پتہ ہی نہیں چلنا. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک یہ جو میٹھا تہوار ہے اور عید کا موقع بھی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جی اس میں خوشیاں بانٹیں. خوشیاں بانٹنی بھی چاہیے اپنے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی. تو جی میرے ایک بہت ہی قریبی دوست, میرے پیارے بھائی سید شہزاد پاشا صاحب ہیں, جن کی برتھ ڈے تھی اور میں نے وش کرنا بھول گئی تھی, جو مجھ سے بہت ناراض بھی تھے. تو ان کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میرے بھائی سید پاشا شہزاد بھائی. طرف سے بہت بہت آپ کو سالگرہ مبارک, جیتے رہیے, سلامت رہیے. اب آپ اس میں کیا ریزنس ڈال رہی ہیں؟ بالکل بالکل. اس کے بعد جی ہے یہ ہماری ڈیکوریشن. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی, زیادہ ہم اس لیے ایڈ نہیں کر رہے اوپر سے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بہت بس سارا ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈ کر دیے, کم ٹائم ہے تو اس کو ڈرائی فروٹ ایڈ کر دیے. اب یہ وہی مشکل مرحلہ جو کہ ایک ٹائم آتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے. یہ پتہ بالکل ویسی کھیر ہے جو بچپن میں کہیں کھایا کرتی تھی. میں تب جھٹپٹ بناتی ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا. آپ کو ٹیسٹ کروں؟ نہیں بالکل, میں آفٹر کیمرہ بالکل ٹیسٹ کروں گی. میں نے کہا تھا عید پاس آ رہی تو تھوڑا سا میں آپ کا منہ بھی میٹھا کروا دوں, لیکن سارا نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں, ہم خود کھا لیں گے. چلیں جی, یہ ہماری کھیر ہے جو کہ ہم نے جھٹپٹ بنائی, لوکی کی کھیر. تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. جی بالکل, آپ اپنے گھروں میں ٹرائی کیجیے گا. سارا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی مزیدار جھٹپٹ سی جو ہمارے ناظرین کے لیے کھیر بنائے. اور اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کی طرف. جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھ سکیں گے, علم و آگاہی.